अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ रहे हैं जाने सितमगर की किस्त नंबर 50 फरवा खालिद की तहरीर। परी शावेद सिगरेट वहीं फेंकता बेख्तियारी में ज़ेरे लब बड़बड़ाता उस जानिब भागा था। उसे ज़रा सी तकलीफ में देख उसे अपना सब कुछ छोड़ छाड़कर दीवानों की तरह उसकी जानिब दौड़ पड़ता है। वो इस वहशी को अपनी परी से मोहब्बत नहीं है अभी। हाजिम जिसको शावेद के एक जुमले ने उसकी ज़िंदगी वापस लौटा दी थी, वो उसके इस बेखुद अंदाज पर मुस्कुराता अपनी मंजिल की जानिब बढ़ गया था। शावेद जल्दी से अपने रूम में पहुंचा था, जहां परीसा खौफ से कांपती बाहर निकल रही थी। शावेद से होने वाले ज़ोरदार तसादुम पर उसके मुंह से दोबारा चीख निकली। जब शावेद ने उसे अपने हिसार में ले गया था, वो शायद अभी अभी वॉशरूम से निकली थी। गीले बालों को तौलिए में कैद कर रखा था उसका नरम नामालूम लरसता कांपता दिलकश वजूद शावेद के दिलो दिमाग पर एक क़यामत बर्पा कर गया था। क्या हुआ? तुम ठीक हो? शावेद ने उसकी आंखों से निकलते आंसू देख पूरे कमरे पर निगाह दौड़ाई थी, मगर वहाँ कोई नहीं था और वो बहुत अच्छे से जानता था उसके कमरे में आने की जुर्रत कोई नहीं कर सकता। इस वक्त भी सब लोग परीसा की चीख पर फिक्रमंद होने के बावजूद बाहर ही रुक गए थे। वो अंदर वॉशरूम में परीसा उसके सीने में ही सर छुपाए रोते हुए बोली, जिस पर शावेद तैश के आलम में उससे साथ लगाए वॉशरूम की जानिब बढ़ा था, मगर वॉशरूम में भी कोई दिखाई नहीं दिया था उसे। परी, यहाँ कोई नहीं है। तुमने किसको देखा? तुम क्यों डर गई थी? जिंदगी में आज पहली बार शावेद उससे इतनी नरमी से बात कर रहा था। उसके गिर्द अपना हिसार मज़ीद मजबूत कर दिया था। है तो सही, सामने देखो ना, इतना बड़ा काकरोच है दीवार पर। परीसा बिना देखे दीवार की जानिब हाथ बढ़ाया था, जबकि उसकी बात समझते शावेद सिकंदर का चेहरा गुस्से से लाल हुआ था। परीसा की वो दिल दहला देने वाली मुस्कुराहट सुनकर वो क्या समझा था और यहाँ माजरा क्या निकला था। दुनिया को डरा कर रखने वाले परीसा की दिल दहला देने वाली चीज़ सुनकर वो क्या समझा था और यहाँ क्या माजरा निकला था। दुनिया को डरा कर रखने वाला ब्लैक बीस्ट की बीवी एक काकरोच से डरती थी, जो खुद उसकी चीखों से डरकर अपने लिए कोई पनाहगाह ढूंढ रहा था। शावेद ने उसका बाजू पकड़ उसे खुद से जुदा किया था। परीसा ने निगाह उठाकर उसके जारहाना तेवर देखे थे, जो उसे दीवार के साथ धकेलता उसके दोनों कलाइयाँ थाम कर दीवार से लगाते उस पर हावी हुआ था। परीसा को अब एहसास हुआ था कि वो किस हुलिये में उसके सामने खड़ी थी। सिया गीले दराज बालों के आबशार कमर पे पड़ी उसकी शर्ट को पूरी तरह भिगो गई थी। वो उसे सर से पैर तक तपिश ज़दा निगाहों से घूरता, उसकी थोड़ी को अपनी गिरफ्त में लेता चेहरा ऊपर कर गया था। परीसा इस वक्त फ्रेश रेड कलर का शॉर्ट फ्रॉक और खुले ट्राउज़र पहने बहुत हसीन लग रही थी। उसका शावेद की दहशत से लाल होता चेहरा और होले होले लरसता वजूद शावेद सिकंदर के दिलो दिमाग पर भारी साबित हो रहा था। परीसा की चीख सुनकर जिस तरह वो परेशानी और बेचैनी के आलम में भाग कर आया था, ये वही जानता था। ये क्या तरीका है? इस तरह कौन चीखता है? काकरोच भी कोई डरने वाली शय है? शावेद गुस्से से लाल पड़ते चेहरे के साथ उस पर चिल्लाया था, जबकि परीसा सहम कर दीवार से बिल्कुल चिपक गई थी। मुझे काकरोच से इतना डर नहीं लगा जितना इस वक्त तुमसे लग रहा है। परीसा उसकी जानिब लरसती पलकें उठाती बोली थी। वो जर्द चेहरे के साथ मुंह फुलाए खड़े इतनी प्यारी लगी थी कि शावेद का खुद पर से इख्तियार ख़त्म हुआ था। कहीं तुम्हारा अब दोबारा बेहोश होने का तो इरादा नहीं बन रहा? शावेद उसकी कलाई थाम कर उसे अपनी जानिब खींच रहा था। परीसा एकदम उसके इतने करीब आई थी कि दोनों की सांसें एक दूसरे में उलझने लगी थी। परीसा ने जानबूझकर शावेद को दिखाने की खातिर उसकी जानिब से चेहरा फेरते मुंह बनाया था। तुमसे सिगरेट की स्मेल आ रही है, मुझे बात नहीं करनी तुमसे। वो एक अदा से होंठों पर हाथ रखकर आंखें पटपटाते बोलती। शावेद सिकंदर का चैन करार छीन गई थी उससे। यही वजह थी कि वो उससे दूर रहना चाहता था। उसकी वहशतनाक इस लड़की की अदाओं के मुकाबिल
نہیں ٹکنے دے والی تھی۔ وہ جھکا تھا اور اس کے ہاتھ ہونٹوں سے ہٹاتا اس کے ہونٹوں پہ اپنی شدت بھرا لمس چھوڑ گیا تھا۔ پریسا اس کی اس گستاخانہ عمل پر کانپ اٹھی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ اسے صرف خوفزدہ کرنا چاہتا ہے خود سے، مگر وہ بھی پریسا افندی تھی۔ شاویز سکندر کے سارے قزبل نکالنے کے ارادے رکھتی تھی۔ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ پیارے سگریٹ ہیں، پوری دنیا کے بغیر جی سکتا ہوں، ان کے بغیر نہیں۔ شاویز اسے اس کی غلطی باور کرواتا پیچھے ہٹا تھا جب پریسا اس کے کالر اپنی دونوں مٹھیوں میں دبوچتے اسے واپس اپنی جانب کھینچ گئی تھی۔ تمہاری زندگی میں اسی مقام پر آنا چاہتی ہوں جس پر تم میرے بنا نہ جی سکو۔ بولو کیا کرنا ہوگا مجھے یہاں تک پہنچنے کے لیے؟ پریسا اس کے پیروں پر اپنے پیر جماتی، اس کے نہایت قریب آن کھڑی ہوتی، اپنے گداز ہونٹ اس کی تھوڑی پر رکھتی، ہلکا سا مسکرائی تھی۔ جبکہ شاویز اسے کیا بتاتا، وہ بہت پہلے پریسا افندی کی ان اداؤں سے گھائل ہو چکا تھا۔ سگریٹ میرا نشہ ہے، میری درندگی بھرے قہر برساتے غصے میں مجھے سنبھالتے ہیں، میرے پل پل کی اذیت کے ساتھی ہیں۔ شاویز اس کے گیلے بالوں کی لٹوں کو انگلیوں پہ لپیٹتا اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کر گیا تھا۔ جب اسی لمحے پریسا کی آنکھوں سے آنسو پھسلے تھے۔ میں جانتی ہوں شاویز سکندر، تمہاری زندگی میں مجھے یہ مقام کبھی نہیں مل پائے گا۔ پریسا اس سے اپنے بال آزاد کرواتی دور ہوئی تھی جب شاویز اس کے بالوں کی گرفت میں لیتا واپس اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ پریسا کے آنسو اس کا دل چیر جاتے تھے۔ کیا چاہتی ہو تم؟ شاویز اس کے بالوں کو جکڑے اس کی آنکھوں سے گرتے آنسوؤں کو سرخ نگاہوں سے دیکھتے خفگی بھرے انداز میں بولا تھا۔ شاویز سکندر کا نشہ بننا چاہتی ہوں، ایسا خطرناک اور جان لیوا نشہ کہ وہ مجھے خود سے دور کرنے پہ تمہیں اپنی زندگی دور ہوتے محسوس ہو، میرے بغیر تم جی بھی نہ سکو، جیو تو صرف میرے لیے، مرو تو صرف میرے نام پر۔ پریسا شدت پسندی سے بولتی شاویز سکندر کے دل و دماغ کو جیسے اپنے لفظوں میں جکڑ گئی تھی۔ شاویز اپنی دیوانی کی یہ دیوانگی دیکھ کتنے ہی لمحے کچھ بول ہی نہیں پایا تھا، مگر جیسے ہی اسے آنے والے حالات کا خیال آیا وہ اسے دونوں بازوؤں سے تھامتا اپنے مقابل لے آیا تھا۔ تم جو کر رہی ہو یہ تمہیں بہت مہنگا پڑ سکتا ہے، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا، میری محبت سہ نہیں پاؤ گی، کیوں مجھے اپنے قریب آنے پر اکسا رہی ہو؟ تم بہت نازک ہو، شاویز سکندر کی قربت برداشت نہیں کر پاؤ گی، جیسا چل رہا ہے چلنے دو۔ شاویز اس کے چہرے پہ گرتے قطروں کو دیکھتا اس کے چہرے پہ جھکا تھا اور ایک ایک قطرے کو اپنے ہونٹوں سے چننے لگا۔ پریسا اس کا شدت بھرا لمس اپنے چہرے پہ محسوس کرتے جی چاند سے لرز اٹھی تھی۔ شاویز کی شیف کی چبھن محسوس کرتے وہ کسمسائی تھی۔ شاویز کے سینے پہ دونوں ہتھیلیوں کا دباؤ ڈالتے اس سے دور کرنا چاہتا۔ تمہیں تو نفرت ہے نا مجھ سے شاویز سکندر، پھر کون سی محبت؟ کیوں لائے ہو مجھے یہاں پر؟ اتار دو نا اب بھی پہلے کی طرح۔ پریسا اس کی گرفتیں خود احتیاط کرواتے لال چہرے کے ساتھ بولی تھی۔ جب شاویز اس کی کلائی کمر کے پیچھے موڑتا اس کے لال چہرے کو دیکھنے لگا۔ اپنی بات پہ میں اب بھی قائم ہوں، نفرت تو اب بھی ہے مجھے تم سے، مگر اب دھتکار نہیں سکتا کیونکہ اب تم شاویز سکندر کی بیوی ہو۔ شاویز کی نگاہیں بار بار اس کی گیلی زلفوں میں الجھ رہی تھیں۔ کاش تمہیں مجھ سے شدید محبت ہو جائے تو میں بھی تمہیں ایسے ہی تڑپاؤں شاویز سکندر۔ پریسا اس سے اپنا آپ چھڑواتی دور ہوئی تھی جبکہ اس کی بات پہ شاویز دھیرے سے مسکراتا واپس پلٹ گیا تھا۔ تم مسکرائے ہو؟ پریسا پیچھے سے چلائی تھی۔ جس کی تم جیسی ڈرپوک بیوی ہوگی وہ اور کیا کرے گا؟ شاویز بنا پلٹے سگریٹ سلگاتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ ہاضم بلیک ہاؤس کے اوپر کے پورشن میں موجود اپنے روم میں داخل ہوا تھا جہاں اچانک کوئی شے اڑتی ہوئی اس کی جانب آئی تھی۔ وہ لمحے کے 1000ویں حصے میں ایک طرف ہوتا اپنا بچاؤ کر گیا تھا۔ وہ ہیبا کا پھینکا گیا گلدان تھا جو اس نے بنا دیکھے اندر آتے شخص پہ پھینکا تھا۔ لیکن سامنے کھڑے ہاضم کو دیکھ وہ پل بھر کے لیے ساکت ہوئی تھی۔ ہیبا کو اپنی آنکھوں کے سامنے صحیح سلامت کھڑے دیکھ ہاضم کے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا تھا، جو روم کے وسط میں کھڑی خون خوار نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔
دیکھ لیا تم نے اپنے لوگوں کی حرکت، تمہاری بیوی کو اغوا کر کے یہاں لے آئے ہیں۔ ہیبا اس کے قریب آتی غصے سے بھبری اور بھی نہ جانے کیا کہہ رہی تھی، جب حازم نے اسے تھام کر اپنے سینے سے نیچے اس کے نازک وجود کو خود میں سمو لیا تھا۔ ہیبا کی گردن میں منہ چھپائے اس کا لمس محسوس کرتا وہ اس کے ہونے کا یقین کرنے لگا تھا، جبکہ ہیبا اس کا یہ شدت بھرا انداز دیکھ حیرت سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ تم زندہ ہو؟ تم بالکل ٹھیک ہو؟ حازم اسے اتنی مضبوطی سے اپنے سینے سے بیچے ہوئے تھا کہ ہیبا کو سانس لینے میں دشواری پیش آئی تھی۔ حازم سالار، دور رہو مجھ سے، تم یہ… ہیبا بامشکل بولتی اسے خود سے دور دھکیلنے لگی تھی۔ نہیں، اب دور نہیں رہ سکتا تم سے، بہت تڑپایا ہے تم نے مجھے، میری جان نکال دی تھی تم نے، تمہاری اس حرکت کے لیے میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ حازم اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے اس کی حیران آنکھوں میں اپنی درد سے لال ہوتی آنکھیں گاڑے بولتا اسے ششدر کر گیا، تم کیا بول رہے ہو؟ ہیبا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جب حازم نے موبائل نکالتے وہ ساری نیوز دکھائی تھی اسے، جو دیکھ ہیبا کا چہرہ زرد ہوا تھا۔ وہ اس جہاز میں اپنی ماما اور صبا کو لے جانا چاہتی تھی، لیکن اس کے رب نے اسے بچا لیا تھا۔ تو تمہیں لگا میں مر گئی، جبکہ تمہارے اپنے لوگ مجھے اغوا کر کے یہاں لے آئے اور تمہیں تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا۔ یہاں ہیں تمہارے بلیک اسٹارز جن کی خاطر تم نے میرے بابا کی جان لی۔ حازم سالار، تم سے نفرت محسوس ہو رہی ہے مجھے، میرا دن رات اس اذیت میں گزر رہا ہے کہ اتنے سال میں نے اپنے بابا کے قاتل سے محبت کی، جو نفرت کے قابل بھی نہیں تھا، اسے اپنا شوہر مانا۔ تمہیں کیا لگ رہا ہے یہ سب کر کے میرا دل پگھلا دو گے؟ بہت بڑی بھول ہے تمہاری، تمہیں تمہارے جرم کی سزا دے کر رہوں گی میں۔ ہیبا اس کے ساتھ لگی کھڑی نفرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتی اس کی جیب سے گن نکالتی ایک دم دور ہوئی تھی۔ حازم خاموش نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم لوگ کیا سمجھ رہے ہو کہ مجھے یہاں قید رکھ کر تم لوگ مجھے چپ کروا لو گے؟ نہیں بلیک اسٹار، اب تمہیں بھی میں کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گی، تمہاری بختی سیاہی میں خود بنوں گی، اپنے ہاتھوں سے مار دوں گی تمہیں، جیسے تم نے میرے بابا کو مارا تھا۔ ہیبا اس وقت شدید غصے میں تھی، جبکہ حازم اس وقت اسے سامنے دیکھ اتنا خوش تھا کہ اس کے لیے ہیبا کے منہ سے نکلتے یہ کانٹے دار الفاظ بھی پھول محسوس ہو رہے تھے۔ اس کے سر پہ گن تھامے کھڑی اسے جان سے مارنے کی دھمکی دے رہی تھی۔ مجھے کوئی افسوس نہیں ہے اس شخص کو مارنے کا، اتنی نفرت ہے مجھے تمہارے بابا سے کہ اگر وہ دوبارہ زندہ ہو کر میرے سامنے آ جائیں تو میں دوبارہ اسے اتنی ہی بے دردی سے مارنے کو تیار ہوں۔ حازم اس کی نفرت پر زخمی مسکراہٹ کے ساتھ بولتا اس کے قریب آیا تھا، دور رہو ورنہ گولی چلا دوں گی۔ ہیبا اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پہ محسوس کرتی چہرہ موڑ گئی تھی۔ جب حازم اس کی اس حرکت سے طیش میں آتا اسے اپنے قریب کرتا اس کی گردن پہ جھکا تھا اور اپنا شدت بھرا لمس چھوڑتا ہیبا کے حواس معطل کر گیا۔ گن اس کے ہاتھ میں تھی، مگر شدید نفرت کے باوجود وہ گن کا رخ اس کی جانب نہیں موڑ سکی تھی۔ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، بدلہ لینا چاہتی ہو، جاؤ لو، جو کرنا ہے کرو، تم آزاد ہو میری طرف سے، مگر میری ایک بات یاد رکھنا، ایک دن واپس انہی باہوں میں لوٹنا پڑے گا تمہیں، اس دن حساب لوں گا اپنی ایک ایک تڑپ اور اذیت کا۔ حازم اس کا حسین سراپے کو اپنی نگاہوں میں قید کرتا روم سے نکل گیا تھا، جبکہ ہیبا گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھی پھوٹ پھوٹ کے رو دی تھی۔ اس نے پوری زندگی صرف اس ایک شخص کے ساتھ ہی تو چاہا تھا، مگر اسے بھی اس کی قسمت نے چھین لیا۔ وہ جب بھی سمجھتی تھی اب اس کی زندگی میں سب ٹھیک ہو جائے گا، ایک نئی آزمائش اس کے راستے میں آن کھڑی ہوتی تھی۔ وہ ایک کامیاب پولیس آفیسر تھی جس نے اب تک نہ جانے کتنے مجرموں کو پکڑ کر سزا دلوائی تھی، وہ نہ جانے کتنے بے گناہوں کو آزادی بھی دلوائی تھی، مگر اس بار جو شخص مجرم کے روپ میں اس کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا، اسے نقصان پہنچانے سے پہلے وہ خود کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ بری طرح پھنس چکی تھی۔ السلام علیکم شاہ سر، حمدان آفس گیا ہوا تھا جب کہ باقی سب اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ جب مہروسہ نے شاہویز کو کال ملائی تھی
سر، مجھے ہمدان کے خفیہ لاکر سے رضوان صدیقی کے کمرے اور لاکرز کی کیز مل چکی ہیں۔ اب میں بہت جلد رضوان صدیقی کے کمرے تک پہنچ جاؤں گی اور وہ ثبوت ہاتھ لگ جائیں گے جن کا ہمیں سالوں سے انتظار تھا۔ مہروسہ شاویز سے بات کرتے کرتے جیسے ہی پلٹی، عین پیچھے کھڑی ہستی کو دیکھ وہ سناٹے میں آ گئی تھی۔ جان ستمگر، قسط نمبر 51۔ فروہ خالد کی تحریر۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ ہمدان آفس گیا ہوا تھا جبکہ باقی سب اپنے کاموں میں مصروف تھے جب مہروسہ نے شاویز کو کال ملائی تھی۔ سر، مجھے ہمدان کے خفیہ لاکر سے رضوان صدیقی کے کمرے اور لاکرز کی کیز مل چکی ہیں۔ اب میں بہت جلد رضوان صدیقی کے کمرے میں پہنچ جاؤں گی اور ثبوت ہاتھ لگ جائیں گے جن کا ہمیں سالوں سے انتظار تھا۔ مہروسہ شاویز سے بات کرتے کرتے جیسے ہی پلٹی، اپنے عین پیچھے کھڑی ہستی کو دیکھ وہ سناٹے میں آ گئی تھی۔ مریم کب اس کے کمرے میں داخل ہوئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ وہ اتنی بے خبر تو کبھی نہیں رہی تھی۔ مریم کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ اس کی ساری باتیں سن چکی ہے۔ تم یہاں میرے روم میں کیا کر رہی ہو؟ مہروسہ کو یہ لڑکی پہلے دن سے ہی بہت بری لگی تھی جو ہمدان کے سامنے معصوم بننے کا ناٹک کر کے اس کی ہمدردی حاصل کر رہی تھی۔ تمہارا روم نہیں ہے، یہ ہمدان کا روم ہے جس میں آنے کے لیے مجھے کم از کم تمہاری اجازت کی ضرورت تو بالکل بھی نہیں۔ اتنی بے خبر نہیں ہوں میں۔ بہت اچھے سے اندازہ ہے مجھے ہمدان کے نزدیک تمہاری اہمیت کا۔ مریم اس کے بیڈ پر پورے استحقاق سے بیٹھی مہروسہ کی جانب طنزیہ مسکراہٹ اچھال گئی تھی جبکہ مہروسہ مٹھیاں بیچتے بہت مشکل سے اس کی بات پر ضبط کیے کھڑی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ابھی اس گھٹیا عورت کی گردن مروڑ کے رکھ دیں۔ شرافت سے میرے کمرے سے نکل جاؤ ورنہ میرا اپنا طریقہ تمہیں پسند نہیں آئے گا۔ مہروسہ مٹھیاں بیچتے چلائی تھی۔ اوہ ہو، اتنا غصہ! مہروسہ کنول عرف اجالا، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ میں چلی جاؤں گی میں، پہلے میری بات تو سن لو، کیا پتہ اس میں تمہاری ہی فائدہ ہو۔ مریم کے منہ سے اپنے اصل نام سنتے مہروسہ کو شوق لگا تھا۔ اس کا مطلب ہے جو وہ سوچ رہی تھی ویسا ہی کچھ تھا۔ مریم کوئی عام لڑکی نہیں تھی، ایسے ماننا پڑے گا۔ بہت شاطر ہو تم۔ اتنے سالوں سے ہمدان صدیقی کو اپنے قریب نہیں لا سکی اور تم کچھ دنوں میں ہی اس کی بیوی کے عہدے پہ فائز ہو گئی۔ کافی سنا تھا تم لوگوں کی ذہانت اور کارکردگی کے بارے میں اور آج دیکھ بھی لیا۔ ویسے تمہارے باقی دونوں لیڈرز بھی سنا ہے کافی ہینڈسم ہیں، انہیں ہی پھانس لیتی، میرے ہمدان کو تو میرے لیے چھوڑ دیتی۔ مریم اور بھی نہ جانے کیا کیا بکواس کر رہی تھی جب مہروسہ اپنے اصلی روپ میں آتی اس پر جھپٹی تھی اور اس کی گردن کو اپنی گرفت میں لیتی اسے زمین پہ گرا گئی تھی۔ اب بول، کیا بکواس کر رہی تھی؟ میرے ہمدان کو مجھ سے چھیننے کی۔ بلیک اسٹارز کا نام سنا ہے تو اس کی دہشت بھی سنی ہوگی۔ مہروسہ اس کی گردن پر پورا دباؤ ڈالتی گھررائی تھی۔ اس لڑکی نے اس کے 3 بہت اہم لوگوں کے حوالے سے بات کر کے اس کے قہر کو آواز دی تھی۔ مجھے مت مارو ورنہ اقبال کیانی ہمدان کو۔ مریم دم گھٹتا محسوس کرتی بامشکل بولی تھی۔ جب اس کے منہ سے اقبال کیانی کا نام سن کر مہروسہ کے ہاتھ تھم گئے تھے۔ اقبال کیانی کو کیسے جانتی ہو تم اور ہمدان کو نقصان کیوں پہنچائے گا؟ مریم اسے بالوں سے کھینچ کر سیدھا کرتے کاٹدار لہجے میں بولی تھی۔ مریم آج اپنی آنکھوں سے بلیک اسٹار کی دہشت دیکھ کانپ گئی تھی۔ وہ میں نہیں بتا سکتی۔ مریم کھانستے ہوئے اپنی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ مر تو سکتی ہو نا؟ مہروسہ نے اپنی پسٹل نکال کر اس کی کنپٹی پہ رکھا تھا۔ میرے ہوتے ہوئے میرے ہمدان کو کچھ نہیں ہو سکتا اور تم جیسے گیدڑ اس شیر کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے۔ تم سے ساری سچائی اب میرے آدمی خود ہی اگلوا لیں گے۔ مہروسہ اپنے دوپٹے سے اس کے ہاتھ پیر باندھنے لگی تھی۔ ہمدان کو اگر پتہ چل گیا تو تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ مریم اپنے بچاؤ کی کوشش کر رہی تھی۔ میری فکر مت کرو، مجھے خود کو بچانا آتا ہے۔ مہروسہ اس کے منہ پر بھی کپڑا باندھی اپنے آدمی قاسم کو کال کر گئی تھی۔ پریسا افندی مینشن واپس آ چکی تھی جہاں یاسمین بیگم نے اس کی 2 دن کی غیر موجودگی کو اپنے طریقے سے سنبھال لیا تھا۔ ویسے بھی سب سفیان کی وجہ سے اتنے پریشان تھے کہ پریسا پہ کسی کا دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ پریسا سمجھ نہیں پا رہی تھی شاویز نے اسے واپس کیوں بھیج دیا تھا۔ پری، مجھے بات کرنی ہے تم سے، میرے روم میں آؤ۔ پریسا اپنے خیال میں کھوئی
सीढ़ियाँ उतर रही थी। जब अपनी पुश्त से सुफियान की आवाज़ सुनते वो पलटी थी। जी बोले, क्या बात करनी है आपको? परिसा वहीं खड़े पूछने लगी थी। अब वो शावेज सिकंदर की बीवी थी। सुफियान आफिंदी की बात सुनने उसके कमरे में नहीं जा सकती थी। परिसा, मैंने तुम्हें रूम में आने को कहा है। सुफियान का अंदाज अजीब सा था, लेकिन मैं रूम में नहीं आना चाहती, मुझे यही बात सुननी है। परिसा को आज उसके अपने वजूद से उठती ये अजीब निगाहें बहुत नागवार गुजर रही थी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे इनकार करो? घर वालों के जानिब से मिलने वाली अहमियत ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। सुफियान को आज वो बेहद कॉन्फिडेंस थी। परिसा एक आंख नहीं भाई थी। वो आगे बढ़ता उसकी कलाई थामकर जबरदस्ती अपने कमरे में ले जाने का इरादा रखता था, मगर इससे पहले ही उसका हाथ परिसा की कलाई तक पहुंचता अचानक सुफियान को अपने बाजू पर किसी की आईनी गिरफ्त महसूस हुई थी। परिसा ने सर उठाकर अपने सामने आते शावेज की जानिब देखा था। वो वहाँ कब आया वो तो देख ही नहीं पाई थी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? शावेज उसके बाजू को जोरदार झटका देता नाकारा कर गया था। उसकी दहाड़ती आवाज़ इतनी बुलंद थी कि आफिंदी मंशन के तमाम लोग वहाँ आन पहुँचे थे। परिसा फटी फटी निगाहों से शावेज की जानिब देख रही थी, जो सर पथरीले तासुरात लिए सुफियान को बुरी तरह पीटना शुरू कर चुका था। तुम हो कौन और क्यों मार रहे हो मेरे बेटे को? शहबाज, आफिंदी और बाकी सब शावेज की गिरफ्त से सुफियान को छुड़वाने आए थे, लेकिन उसने सुफियान का हुलिया मार मार के बिगाड़ दिया था। वो एक ही झटके से उन सबको भी दूर फेंक दिया था। वो सब बुरी तरह पीछे फर्श पे जा गिरे। शावेज वहाँ अकेला आया था और वो अकेला ही सब पे बहुत भारी साबित हुआ था। परिसा एक जानिब सहमी खड़ी अपने वहशी दरिंदे की ये दरिंदगी देख रही थी। बाकी सब खवातीन भी सहम के कोने में जा खड़ी हुई थी। एक यास्मीन बेगम ही थी जो आंखों में आंसू भरे ये सब देख रही थी। वो जानती थी उनके खानदान वालों के गुनाहों का घड़ा भरने वाला था, जिसके बाद ऐसा ही कहर टूटने वाला था उन सब पर। पुलिस को फ़ोन करो, शहबाज आफिंदी चिल्लाए थे। मैंने कई बार ट्राई किया है मगर कॉल नहीं जा रही, नेटवर्क इशू है। शौकत आफिंदी ने सुफियान के लहूलुहान होते वजूद को देख घबरा कर कहा था। शहबाज आफिंदी बाहर मौजूद गार्ड को बुलाने बाहर की जानिब बढ़े थे, मगर गेट को बाहर से लॉक किया गया था। उन्होंने बौखलाहट में सारे दरवाजे चेक कर लिए थे जिन सबको लॉक किया गया था। ये शख्स पूरी प्लानिंग के साथ अंदर दाखिल हुआ था। मेरा बेटा मर जाएगा, क्यों इतना जुल्म कर रहे हो उस पर? शहबाज आफिंदी आखिरकार बेबस होते, शाहवेज के पास आते, हाथ जोड़ते, घुटनों के बल उसके पैरों के करीब बैठ गए थे, जो देख शाहवेज की आंखों में सुकून उतर आया था। उसने मेरी बीवी को छूने और डराने की कोशिश की है, इसी की सजा थी ये। सुफियान को मार मार कर वो उसकी हालत खराब कर गया था। शहबाज आफिंदी को अपने कदमों के करीब बैठा देख वो सुफियान को जमीन पर फेंकता सोफे की जानिब बढ़ गया था। उसने एक जानिब फहमी परिसा की जानिब एक बार भी नहीं देखा था। जिस बीवी की खातिर एक शख्स को मौत के मुंह में पहुंचा दिया था, उसकी बीवी की जानिब एक निगाह डालना भी गवारा नहीं की थी उसने। बड़े से सोफे पर शाहाना अंदाज में टेक लगाकर नीम दराज होते वो सिगरेट सुलगाते होठों से दबा गया था। अगर अपनी बेटी की जिंदगी चाहते हो तो जब तक मैं ना कहूँ ऐसे ही बैठे रहो। शहबाज आफिंदी ने उठना चाहा था जब शाहवेज ने उंगली उठाकर वार्न करते उसे उसी पोजीशन में रहने का इशारा दिया था, जबकि परिसा अपने उस ब्लैक बीस्ट को बेयकीनी से देख रही थी, जो हकीकत में दरिंदे के रूप में तो आज सामने आया था उसके। बाबा आप। परिसा शहबाज आफिंदी की हालत नहीं देख पाई थी और आंखों में आंसू लिए उन्हें उठाने के लिए उनकी जानिब बढ़ी थी। खबरदार परिसा आफिंदी, दूर रहो वरना पूरे आफिंदी मेंशन को आग लगा दूंगा। शाहवेज परिसा की आंखों में उन लोगों के लिए तकलीफ बर्दाश्त न कर पाते गुस्से से भभड़ता, जलता हुआ लाइटर दरमियान में रखे छोटे से कारपेट पे फेंकता वहाँ आग भड़का गया था। परिसा आग देख खौफ से चीख मारती पीछे हुई थी। तुम
جھوٹ بول رہے ہو، پریسا میری ہونے والی بہو ہے، وہ تمہاری بیوی کیسے بن سکتی ہے؟ تم زیادہ دیر تک میرے گھر میں یوں غنڈہ گردی نہیں مچاؤ گے، بہت جلدی تمہیں سلاخوں کے پیچھے بھیج کر رہوں گا۔ شہباز آفندی کا بس نہیں چل رہا تھا سامنے بیٹھے مغرور اور جلاد شخص کو سینہ گولیوں سے بوند دے۔ مجھے اپنے نکاح کو ثبوت تمہیں پیش کرنے کی شوق نہیں شہباز آفندی، ہاں مگر یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ میں کون ہوں اور یہاں کس حیثیت سے آیا ہوں۔ حمیرہ سکندر اور سکندر شاہ کو بھولے تو نہیں ہوگے تم لوگ؟ شہباز نے ان سب کے سروں پر بم پھوڑتے انہیں ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ان سب میں ایک پریسا ہی تھی جو حیران نگاہوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے اس سب تماشے کے بعد اپنے حواس ساتھ چھوڑتے محسوس ہوئے تھے۔ اس کی نازک جان مزید یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ جس شخص سے اس نے بے پناہ محبت کی وہ اس کے گھر والوں کے ساتھ یہ سب کر رہا تھا۔ تم سکندر؟ شہباز آفندی ہکلا کے رہ گئے تھے۔ ہاں، میں ان کا بیٹا شاہزادہ سکندر ہوں، اس آفندی مینشن سمیت تمہاری ملکیت میں موجود ہر شے کا اکلوتا وارث، جسے اس رات آس منجلسانہ بھول گئے تھے تم۔ شہباز جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھا، پریسا کی جانب بڑھا تھا اور اس کے بے ہوش ہو کر گرنے سے پہلے ہی اپنی مضبوط پناہوں میں بھر گیا تھا۔ پریسا جو یہی سمجھ رہی تھی کہ شاہویز